अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक और आज मेरे साथ मौजूद हैं खलीलुज़्ज़मान साहब, जिनका ताल्लुक़ नीलम वैली आज़ाद कश्मीर से है और वो बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फाउंडेशन के मेंबर भी हैं। नीलम के जो जुमला मसाइल हैं जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और इसके साथ साथ बाकी जो मसाइल हैं उन पे एक मजबूत आवाज़ समझे जाते हैं और हमें नज़र आते हैं हर वक्त सोशल मीडिया पे भी, और जहाँ जहाँ पे उनकी अप्रोच है, एक्सेस है, वो वहाँ पे नीलम के मसाइल पे बात करते हुए नज़र आते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इश्यूज़ हैं क्या हैं और उनका सलूशन क्या है। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। वेलकम है। मुझे ये बताइएगा कि जैसे आप एक यूथ एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स पे भी आप काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हम देखते हैं कि आप एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। तो मुझे बताइएगा कि नीलम वैली में एजुकेशन के इश्यूज़ बेसिकली हैं क्या? डिपार्टमेंट ऑफ जो एजुकेशन है वो किस तरह से डील कर रहा है वहाँ पे, और उसका सलूशन, जो इश्यूज़ हैं उनका सलूशन आपको क्या लगता है? मैम, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद जिस तरह आपने बात की एजुकेशन के हवाले से कि नीलम के अंदर एजुकेशन पे मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। असल में माशरे की जो तकमील है या कोई भी माशरा किसी भी सिमत जाता है, उसका जो पहला स्टेप और पहली सीढ़ी है वो एजुकेशन से स्टार्ट होती है। अब नीलम के अंदर अगर स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमारे बहुत से सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिन स्कूलों में आज भी बच्चे इस 2025 में टाटों पे बैठ के पढ़ते हैं। उनके पास बैठने के लिए और सर छुपाने के लिए इमारत नहीं है। अलावा जी, अगर वहाँ जिन लोगों को पढ़ाने के लिए छोड़ा गया है उनके हवाले से बात करें तो अदालत आलिया का एक फ़ैसला है 26/11/2015। अदालत आलिया अपने फ़ैसले में यह लिखती है कि महकमा एजुकेशन के अंदर तमाम तकर्रियों का जो तरीक़ा कार है वो सिर्फ NTS है। लेकिन अगर मैं कश्मीर की बात करूं, बिलखुसूस नीलम की, तो इस वक्त नीलम के अंदर 50+ तकर्रियाँ सियासी बेस पे ऐसे की गई हैं जो अदालत आलिया के फ़ैसले के मुग़ायर हैं। 26/11/2017 के फ़ैसले को मैं ये कहने में हक बजानब हूँ कि आज से 10 साल कबल अदालत आलिया अपना फ़ैसला करती है कि महकमा तालीम में भर्ती होने के लिए NTS लाजमी है, तो माफिया ने अदालत के उस फैसले को अपनी पाँव की जूती के बराबर भी नहीं समझा और 50+ लोग इस वक्त महकमा तालीम के अंदर बगैर NTS के पढ़ा रहे हैं। और बल्कि कल ही 27 तारीख को मेरी इसी हवाले से एक केस चल रहा है एंटी करप्शन में, वहाँ मेरी तारीख भी थी। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें, अगर वहाँ बच्चों के बैठने के लिए स्कूल नहीं और पढ़ाने वाले लोगों की सिलेक्शन बजरिया NTS नहीं है, तो वहाँ तालीमी इक़दार या तालीमी माहौल कितना मुअस्सर हो सकता है या वो आगे चीज़ों को लेके कैसे चल सकता है। आपने एक बात की कि 50 से ज़्यादा जो लोग हैं या 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो बगैर NTS के वहाँ पे अपॉइंटेड हैं। तो क्या जो स्टूडेंट्स या जो लोग जो यूथ जिन्होंने NTS दिया, जिन्होंने अप्लाई किया, क्या आप भी उनमें शामिल थे? और वो लोग किधर हैं और ये लोग किस तरह से वहाँ पहुँचे? क्या उनके खिलाफ कोई बात, कोई चीज़, किस तरह से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है और वो अभी तक जॉब कर रहे हैं और कोई टेस्ट और कोई इंटरव्यू नहीं हुआ? आपका ये बेहतरीन सवाल है। पहली बात तो ये है कि मैं NTS का उम्मीदवार नहीं हूँ, टेस्ट भी नहीं दिया। उसकी मेन वजूहात ही यही हैं कि अगर 10 साल से इस रियासत के अंदर, बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अदालत आलिया के फ़ैसले को किसी ने नहीं माना और मेरी सबसे पहली एजुकेशन के हवाले से जो एप्लीकेशन सबमिट की गई थी वो 2024 में की गई थी और उस पे एहतसाब बैरो में मुश्ताक जंजुआ साहब हमारे चेयरमैन थे, उस पे ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद अगर मैं एजुकेशन के हवाले से तमाम तर डेटा मेरे पास मौजूद है, 50+ जो तकर्रियाँ हैं उनका 1 to 1 आर्डर मेरे पास मौजूद है कि ये आर्डर कैसे हुआ, कब हुआ, किसकी इमाम पे हुआ, लेकिन इनका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं करता है। इनको सियासी पुष्ट बनाई हासिल है और बल्कि अदालत और प्लस इदारे मेरे ख्याल से इनको फेवर भी कर रहे हैं। वरना 10 साल से अगर एक माफिया अदालत आलिया के फैसले को जो पूरी रियासत के ऊपर लागू होता है उसको अपनी जूती के बराबर में नहीं समझते और प्रॉपर तरीके से वो सैलरी ले रहे हैं, तो फिर बताएं कि ये चीज़ें कैसे आगे बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं। तो
تو اس پہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کا کیا رول ہے اور وہ کس طرح سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے NTS کرا لیا, ہم نے PSC کرا لی, حالانکہ ہمارے پاس اس سے پہلے بھی یوتھ کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ آتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کوئی میرٹ نہیں ہے, کوئی مطلب اس طرح کی چیز نہیں فالو ہو رہی. لیکن جب ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو میرٹ کو فالو کر رہے ہیں. تو اس میں ان کا رول کیا ہے؟ ان کا رول یہ ہے کہ دیکھیں کہ کوئی بھی ڈسٹرکٹ ہوتا ہے, جب وہاں کی سیلری دی جاتی ہے ایلیمنٹری ٹیچر کی جو پرائمری سیکشن میں پڑھا رہے ہیں نا, تو ان کے جو DDO ہوتے ہیں وہ اسسٹنٹ ایجوکیشن ہوتے ہیں. جو DDO ہوتا ہے وہ اگر جب تک ان کے بیسک آرڈر کو چیک نہیں کریں گے, ان کی حاضری رپورٹ کو نہیں دیکھیں گے, تب تک AG آفس سے ان کی سیلری وگزار نہیں ہو سکتی ہے. جہاں تک بات چلی گئی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی, محکمہ تعلیم کے اندر جو یہ فیک اپائنٹمنٹ کی گئی ہے, اس سسٹم کے اندر 5 فریق ہیں. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن زنانہ مردانہ, AG آفس, آڈٹ والے, اور اس کے بعد ناظم ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے یہ لوگ. کیونکہ AG آفس جو ہے, جو آڈٹ والے ہیں, ان کی جو بیسک فرائض ہیں وہ یہی ہیں کہ ریاست کے اندر یا آپ کی حدود کے اندر جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کا چیک اینڈ بیلنس آپ نے رکھنا ہے کہ وہ ان کی تقرری کب ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے, اس کے بعد آپ نے ان کی سیلری دینی ہے. اور اس کے بعد ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو ہیں زنانہ و مردانہ, وہ DDO کی رپورٹ پہ ان کی سیلری وگزار کرتے ہیں, اسی بیس پہ ان کا تبادلہ ہوتا ہے, اسی بیس پہ ان کے ٹائم اسکیل پروموشن ہوتی ہے. یہ تمام تر چیزیں ان کی سائے کے نیچے اور ان کی اما پہ ہو رہی ہیں. کئی مرتبہ میں نے خود جا کے ذاتی طور پہ ان سے گفت و شنید کا سلسلہ بڑھایا بھی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بالا اتھارٹی کی طرف سے ہوا ہے. اب اگر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو پورے ڈسٹرکٹ کے نظام تعلیم کو دیکھ رہے ہیں, ان سے اوپر بھی اگر کوئی ایسی بالا اتھارٹی ہے جس نے عدالت کو بھی نہیں مانا, ریاستی قانون کو بھی نہیں مانا, اور لوگوں کی اس چیخ و پکار کو بھی نہیں سنا, کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے والدین نے ان کے تعلیمی قواعد مکمل کرنے کے لیے اپنے گھر سے لوبیا, انڈے اور آلو بیچ کے ان کے تعلیمی قواعد مکمل کیے تھے. لیکن اب ان کا کیا قصور ہے کہ وہ NTS ویٹنگ لسٹ میں لگے ہوئے ہیں, تعلیمی قواعد مکمل ہیں, تمام تر چیزیں مکمل ہیں, لیکن باوجود اس کے ان کے حقوق پہ 50+ لوگ جو بدو NTS کے مزے سے سیکھ. اور اس میں 2 چیزیں ایفیکٹ ہو رہی ہیں, ایک تو وہ یوتھ ایفیکٹ ہو رہی ہے جن کا وہاں پہ رائٹ بنتا تھا, دوسرا ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. ذرا ان کا قصور تو نہیں ہے, ان کو تو وہ ڈیزرو کرتے کہ ان کو ہائیلی کوالیفائڈ جو ٹیچرز ہیں وہ پڑھائیں, لیکن اس پہ پیرنٹس یا جو وہاں کی لوکل ہم پبلک کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس پہ کوئی سٹینڈ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, یا وہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ انہوں نے سٹینڈ کیا بھی تھا, بلکہ ہمارے جو متعلقہ MLA ہیں ان تک یہ بات پہنچائی گئی. اس کے بعد جہاں تک ہو سکتا تھا ادارہ جات کو ہم نے اعتماد میں لیا اور چیزیں سبمٹ کی. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ احتساب بیورو میں 1 سال قبل میں نے جب اپلیکیشن سبمٹ کی تو 1 سال کے اندر اس پہ ایک مکتوب بھی یہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو نہیں لکھا گیا. اور جب ہم نے یہ ریسنٹلی اینٹی کرپشن میں نے درخواست دی تو ان کا پہلا مکتوب آیا جس پہ انہوں نے ان سے ڈیٹے کی تفصیل مانگی کہ آپ کے پاس جتنی تقرریاں کی گئی ہیں آپ ان کی ڈیٹیلز دیں. باوجود اس کے کہ یہ ان کی تقرریاں لیں یا کچھ بھی کریں, تو فرسٹ ٹائم جب میں آیا اینٹی کرپشن کے آفس میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا, تو وہ بندہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھے. مجھے ایسے لگے کہ یار میں کوئی گناہ کر کے ایز اے مجرم یہاں آیا ہوں, جبکہ وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے, وہ جو ادارہ ہے, ان کا حق ہی یہی بنتا ہے, ان کو اسی چیز کے لیے ریاست کے اندر اپوائنٹ کیا گیا ہے کہ آپ ان چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں, جبکہ میں ان کا معاون بن کے ان کے پاس پوری ڈیٹیل اور اپلیکیشن سبمٹ کروانے آیا تھا. لیکن باوجود اس کے دیکھا کہ احتساب بیورو میں 1 سال قبل, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جب کیس میں نے وہاں اپنا پٹ اپ کیا تو اس میں پورے سال کے اندر وہ چیئرمین صاحب چلے بھی گئے, ایک نوٹیفیکیشن بھی نہیں کیا گیا کہ یار آپ ڈیٹا دیں. یہ میرے لیے بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے یہ سننا کہ وہاں پہ اپوائنٹمنٹ کسی اور کی ہوئی ہوئی ہے, ٹیسٹ کسی اور نے پاس کیا ہوا ہے, اور وہاں پہ جاب کوئی اور کر رہا ہے, اور مطلب وہ کسی NTS اور کسی اس کے بغیر ہے وہاں پہ. تو خیر اس کے بعد ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جگہ جب اگر ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی تو ہوگی, اتنی انفارچونیٹ سی سچویشن ہے, تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کیا وہاں پہ رول ہے اور کس طرح کی چیزیں, اگر آپ نیلم کی جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں ان کو اگر آپ ریٹ کرنا چاہیں یا بتانا چاہیں آڈینس کو کہ وہاں پہ کس طرح کی سہولیات کتنی میسر ہے, تو کائنڈلی اس پہ بتائیے گا. اگر صحت عامہ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ انسان کے بنیادی حقوق میں آتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اگر نیلم کی بات کی جائے, ریسنٹلی جب یہ فائرنگ کا سلسلہ ہوا نا,
تو اس سے تقریباً 4 سے 5 روز قبل جب یہ الارمنگ سچویشن ہو گئی تھی، لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ جنگ کے خدشات بڑھ چکے ہیں، ہم انتظامیہ کے پاس آئے میٹنگ کے لیے، حلقہ احباب کے لوگ تھے. ہم نے ان سے 2 کویسچن کیے تھے کہ جو جوان لوگ ہیں ہم صف اول میں کھڑے ہو کے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری خواتین، ہمارے بچے اور ہمارے بوڑھے، ان کے لیے آپ کے پاس ان کو محفوظ مقامات پہ منتقل کرنے کے لیے کیا بندوبست ہے؟ پہلی چیز، اگر خدا نہ خواستہ زخمی حالت میں کوئی بندہ ہسپتال منتقل ہو جاتا ہے، کیا آپ کے پاس اتنی میڈیسن ہے؟ باوجود اس کے ان کا جواب جو ہمیں ملا، نفی میں ملا. سردیوں کے اندر آپ نے بالخصوص اپر نیلم میں سچویشن دیکھ لی تھی کہ حاملہ خواتین، ان کو ہسپتال میں پہنچانے سے قبل وہ راستے کے اندر دم توڑ گئی تھی. اور اس وقت بیسیکلی میں جس یو سی سے میرا تعلق ہے، یونین کونسل سرگن، حکومت کی طرف سے تمام میڈیکل افسر کو تعینات کیا ہے. بی ایچ یو میں جتنے بھی بی ایچ یو تھے ان میں میڈیکل افسر کی تعیناتی ہوئی تھی. اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ بی ایچ یو سرگن میں اس وقت وہ میڈیکل افسر نہیں پہنچ سکا. یہ 4 اپریل 2025 کو ان کے نوٹیفیکیشن ہوئے تھے، اور سرگن کے لیے فرسٹ ٹائم جن ڈاکٹر صاحبہ کا انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا تھا، اسی دن وہ ترمیم کروا کے بی ایچ یو جیلم چلی گئی. لیکن ریاست کے اندر یا متعلقہ ایم ایل اے یا جو ہمارے وزرائے کرام اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تاحال سرگن کے اندر دوسرے اس کے متبادل میڈیکل افسر کو بھی نہیں بھیجا. اور اگر بی ایچ یو کی میڈیکل افسر کی سے ہٹ کے میں بات کروں، میڈیکل ٹیکنیشین کی جو پوسٹ ہے وہ 2 سال قبل بوجہ ریٹائرمنٹ خالی ہوئی ہے، اور جو ہمارے ویکسینیٹر ہیں ان کی جو پوسٹ بوجہ پروموشن وہ بھی خالی ہو چکی ہے. اس وقت بی ایچ یو میں صرف درجہ چہارم کے 2 ملازمین ہیں، اور سرگن کی آبادی کے تناسب کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 16,000 ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ. تو مجھے بتائیے گا کہ ایشوز پہ تو ہم نے بات کر لی، نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس کیا ہے؟ مطلب واٹ از دا سولوشن، یا ہم نے اقدام کون سا کرنا ہے؟ بیسکلی یہ گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے، جو ادارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ان کے کرنے کا کام ہے. لیکن چونکہ وہ نہیں کر رہے تو پبلک کس طرف جائے گی؟ مطلب ان کا کیا، آپ ہیں، آپ کے علاوہ جو باقی ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا پہ تو آپ بول رہے ہیں، آپ یہاں پہ بھی آ کے بات کریں، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طرح سے اس کو سارٹ آؤٹ کرے، یا آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ میرے پاس پلان یہی ہے کہ اعتماد کا ووٹ کسی مناسب شخصیت کے پلے ڈالنا چاہیے. علاوہ ازیں اس کا کوئی بہتر حل نہیں نکل سکتا. جب آپ کا سیاسی نظام ریموٹ کنٹرول کے حساب سے چلے گا، پسند ناپسند کی بنیاد پہ چلے گا، علاقائی اور سیاسی حریفی کو مد نظر رکھ کے چلیں گے تو کسی بھی معاشرے کے اندر بہتری ناممکن ہے. ہمارے نیلم کے اندر اس وقت اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے نیلم سے جو لوگ بلانگ کرتے ہیں وہ 3 لوگ ہیں جو نیلم سے ہیں. لیکن آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں، آپ ہیلتھ کو دیکھ لیں، اور وہاں سہولیات کا فقدان دیکھ لیں، باوجود اس کے کہ وہ وہاں کے اس درد کو محسوس کرتے بھی ہیں، ان کو پتہ بھی ہے، وقتاً فوقتاً ہم لوگ ان تک اپنے مسائل کو پہنچاتے ہیں، لیکن ان کا ممکنہ طور پہ حل نہیں نکلتا ہے. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی مناسب بندے کا انتخاب پبلک کرے اور اس کو اسمبلی تک پہنچائے تاکہ ان کے مسائل کا حل مل سکے. ایسا ہی ہے، اور میرے خیال میں یہ ساری رسپانسبلٹی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پبلک کی ہی بنتی ہے کہ وہ رائٹ پرسن چوز کریں جو ان کے حقوق کی اور اس کی حفاظت کر سکے یا ان کے لیے پالیسی میکنگ کر سکے. تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ تھے خلیل زمان صاحب جو نیلم کے مسائل پہ بات کر رہے تھے، اور بہت ڈیٹیل میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایشوز کیا ہیں اور ان کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ نے کے بعد.